नंबर वन तो आप कोई पैन फ्लैक्स, कोई होर्डिंग, कोई आप जो है ना वो अपनी पब्लिसिटी के लिए तशहीर जो है उस पे पाबंदी है, मुकम्मल पाबंदी है। खानों का जो रवाज है उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन में लाएंगे अगर कोई ऐसा करेगा। जी बिल्कुल। पंजाब बार कौंसल जो कि सबसे बड़ा वकला तंजीमों का ये इलेक्शन होता है और हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन आता है और अब 1 नवंबर को पंजाब बार कौंसल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हर इलेक्शन में ही वकला अपने बैनर लगवाते हैं, लाखों रुपया खानों पर लग जाता है और ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। लेकिन इस मरतबा सिचुएशन बदल गई है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बदल गई है। चेयरमैन पंजाब बार कौंसल एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज साहब इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर पंजाब बार कौंसल के इलेक्शन के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, मेरे साथ ही मौजूद हैं। उनसे बात करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अमजद परवेज साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने ओपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं के केसेस किए। बतौर प्रोफेशनल वकील ये जाने जाते हैं। इनकी ये पहचान है कि ये अपने प्रोफेशन में अपने काम के हवाले से माने जाते हैं। तो एक और जो बड़ी जिम्मेदारी है वो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की आ गई है। अब आपको पता है कि धड़ाबंदी तो हर जगह पर होती है और हर मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी अपने बंदों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपोजिशन के बंदों को उनसे उनकी फेवर उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमजा साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आई है और आप अब उस पर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन को कैसे आगे लेकर चल रहे हैं? देखिए, मैं चूंकि एक प्रोफेशनल आदमी हूं और मैं ये समझता हूं कि जब कानून और कायदा हमारे पास मौजूद है और उस कानून और कायदे पे अमलदारी की ही जंग वकील सारी उम्र लड़ता है, उस कानून और कायदे पे अगर अमल किया जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मेरी खुश ये जो आपने बात की ना कानून और कायदे पर, हमेशा से ये बात की जाती है कि वकला अपने ऊपर लागू नहीं होने देते हैं। अब देखिए, आप ये वाज़ेह मिसाल आपके सामने है। मैंने दोस्तों से सुना, आप जो दोस्त पुराने तजर्बाकार सीनियर सहाफ़ी वकला के इलेक्शंस को कई सालों से कवर कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि पंजाब बार काउंसिल का जो पूरे सूबे का इलेक्शन है और वकला की एक तरह से सूबाई असम्बली के नुमाइंदे जो हैं वो इसमें मुंतखब होने जा रहे हैं, उसमें कभी ये हुआ हो कि आप बाहर जाके रोड देखें, टर्नर रोड, फैन रोड, आप कसूर फोन करके देखें, आप चुनिया फोन करें, आप बहावलपुर इस वक्त पूछें, बड़ी शिकायतें हाँ। मैं समझता हूं कि ये शिकायतें मेरा तुर्रा इम्तियाज है और अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है कि मैंने कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई पैन फ्लैक्स, कोई होर्डिंग, कोई बोर्डिंग जो है वो नहीं रहने दी। और मैं वकला का मशकूर भी हूं उनके इस ताउन का कि मेरी इस कॉल पे उन्होंने लब्बैक कहा है। किसी ने इस बात को माइंड नहीं किया। शुरू में लोगों ने गिला शिकवा किया कि हमारे बड़े अखराजात हुए थे और ये हमेशा होता आया है। तो मैंने उन्हें कहा भाई कि देखें, जो कानून की किताब में लिखा हुआ है उसकी अमलदारी मेरा फर्ज है। बिल्कुल। यही मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से इस वक्त जो आपने ज़ाब्ता इखलाक बनाया वो क्या है, जरा ताकि पूरे वकला को पता चले। देखिए, इस पे हमारा एक रूल 10 है और ये रूल 10 जो है ये आज नहीं आया, ये मौजूदा हुकूमत के दौर में नहीं है। सन 2020 जून 2020 में कानून में एक तरमीम आई। पार्लियामेंट ने जब देखा कि ये कानून की अमलदारी की बात करने वाले, ये बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले लोग जब अपना इलेक्शन करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि बड़ी बड़ी मार्किज में, 5 स्टार होटल्स में बड़े एक्सपेंसिव खाने जो हैं वो अरेंज होते हैं। लाखों रुपए लगते थे जी, करोड़ों रुपए की इतला है मुझे। तो फिर पता चला जी कि इसके अलावा फायरिंग के वाकयात लोगों के इल्म में आए। पता चला कि इन इलेक्शनों में जो लोग हैं नॉन प्रोफेशनल्स हैं, रस्सागीर हैं, कब्जा माफिया है और बड़े बड़े ताजर हैं, सियासतदान हैं, वो इन इलेक्शंस को स्पॉन्सर करते हैं। तो उस वक्त 2020 में कानून में एक तरह कि आप जो है अपने इलेक्शन के दौरान में ये जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, पैन फ्लैक्सीज हैं, ये प्रोफेशनल्स का इलेक्शन है, इन और खाने हैं, इन पे पाबंदी आयद की जाए। लेकिन उस पर अमलदारी नहीं थी। हाँ, मैं इतना क्रेडिट दूंगा कि जो 2020 में इलेक्शन हुए, इससे 5 साल पहले अहमद अवैस साहब के बारे में ये सुनने में आया कि उन्होंने जो है इस रूल की अमलदारी के लिए काफी काम किया। गो उन्होंने लेट शुरू किया लेकिन मैंने आते ही इसको शुरू कर दिया है। तो उसका नतीजा, और मेरी खुशबख्ती दूसरी ये है कि मैंने ये नहीं किया कि मैं बतौर एडवोकेट जनरल के कोई अपने आप को रिटर्निंग ऑफिसर समझते हुए अपने अहकामात को जो है वो जिसे कहते हैं
کے نشے میں جو ہے وہ عملداری اس قانون پہ شروع کرا دوں. میری خوش بختی یہ ہے کہ میں نے ملک آصف نسوانہ صاحب ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور مبشر رحمان صاحب آپ کو پتہ ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں. میں نے انہیں مدعو کیا پنجاب بار کونسل کی میٹنگز میں نے ان کو سٹیج پہ بٹھایا اور میں نے سٹیج پہ ان کے سامنے اس ضابطہ اخلاق کو بیان کیا پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹس کے سامنے, اور میں نے انہیں دعوت دی کہ آپ کو اگر میرے اس کنڈکٹ پہ اس طرز عمل پہ کسی طرح کی شکایت ہے تو آپ میری رہنمائی کریں. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی موجودگی میں, جو کہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن گروپ ہے ایک قسم کا, تو ان کی موجودگی میں آپ نے جو ضابطہ اخلاق تھا وہ کیا ہے, وہ ذرا بتائیے تاکہ وہ ضابطہ اخلاق یہ ہے جی کہ نمبر 1 تو آپ کوئی پین فلیکس, کوئی ہورڈنگ, کوئی آپ جو ہے نا وہ اپنی پبلسٹی کے لیے تشہیر جو ہے اس پہ پابندی ہے, مکمل پابندی ہے. کوئی سٹیکر آپ کو کسی دیوار پہ نظر نہیں آئے گا, کوئی بینر نہیں لگا سکتا, کوئی پین فلیکس نہیں لگا سکتا. اور میں نے ڈور ٹو ڈور ایک بڑا رواج پڑ گیا تھا کہ یہ پروفیشنل کا الیکشن ہے, لوگ گھروں میں جا کے ووٹ مانگتے ہیں. ڈیروں پہ اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں. مختلف ایسوسی ایشنز جو ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, ہم مختلف کازز میں اکٹھے ہوتے ہیں, جیسے تاجر برادری ہے, جیسے سیاستدان ہے, ان کے ڈیروں پہ ان کے دفتروں میں اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں. تو وہ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ پروفیشنلز کا الیکشن ہے, اس کو پروفیشنلز میں ہی رہنے دیں. تو وہ جو اناؤنسمنٹس ہے نا, کسی ڈیرے پہ ہونا, کسی ایسی جگہ ہونا جو کسی نان پروفیشنل یا کسی ایسے شخص کی طرف سے اناؤنس ہونا جس کا ہمارے پروفیشن سے تعلق کوئی نہیں ہے, تو وہ ڈسکوالیفیکیشن میں آئے گا. پھر میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ کھانوں کا جو رواج ہے, بڑے بڑے کھانے اور ہائٹی تک کو میں نے بڑے 5 اسٹار ہوٹل جی, اور اس میں میں نے یہ عرض کیا ان سے کہ میں جو ہے نا اس کو بھی ڈسکوالیفیکیشن میں لائیں گے اگر کوئی ایسا کرے گا. تو اکراس دی بورڈ انشاءاللہ کوئی یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ کسی ایک دھڑے کے شخص کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور کسی دوسرے کے خلاف نہیں ہو رہی. تو میں اس پہ قائم ہوں. میں نے اس میں طریقہ کار دیا ضابطہ اخلاق میں کہ اس کے لیے میں اس کو شوکاز نوٹس دوں گا, اور شوکاز نوٹس دینے کے بعد جو ہے میں آئی ڈو ہیو دا رائٹ اینڈ جوریسڈکشن ٹو ڈسکوالیفائی ہم. میرے اس آرڈر کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے, لیکن بہر طور جو میری ذمہ داری ہے اس حوالے سے, اچھا یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, پیسے دے کے ووٹ لینا ہے, ہاں اس کو بھی ہم ڈسکوالیفیکیشن میں لے کے آئے ہیں. اچھا سب سے اگلی بات یہ تھی کہ مجھے کل محسوس ہوا پنجاب بار کونسل کی الیکشن کی میٹنگ میں, جس میں میں نے بتایا کہ صدر لاہور بار اور صدر ہائی کورٹ بار بھی آئے. میری خوش بختی یہ ہے کہ دونوں بڑے گروپ جو ہیں وکلا کے, الحمدللہ بھون صاحب ہیں, وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, وفاقی وزیر قانون کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے, اور اس کی دوسری طرف حامد خان گروپ کی طرف سے یہ جو دوست اس وقت برسر اقتدار ہیں لاہور ہائی کورٹ بار میں اور لاہور بار میں. تو میری خوش بختی یہ ہے کہ میں نے ان سب کو بڑا پازیٹیو پایا ہے اپنے ان اقدامات پہ, اور میری شکایات ہر دونوں گروپس کے بڑوں کے پاس گئی ہیں, اور لوگوں نے کہا ہے جی کہ اس طرح سے ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس کی تائید کی ہے اور مجھے شاباش دی ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں. جب آپ نے ضابطہ اخلاق ان کو پڑھ کر سنایا صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ صاحب کی موجودگی میں اور صدر لاہور بار مبشر صاحب کی موجودگی میں, تو اس وقت پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یا اس میں کوئی نرمی کی جائے؟ جی, اصل میں انہوں نے ایز اے میٹر پرنسپل تو میرے ساتھ 100% اتفاق کیا ہے, لیکن مبشر رحمان صاحب جو ہیں جو صدر لاہور بار ہیں, انہوں نے سٹیج پہ بیٹھے ہی سب کے سامنے پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں مجھے یہ کہا کہ آپ اس میں اتنی گنجائش دے دیں کہ کھانا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ تو پھر کیا کریں گے, کیمپین کیسے کریں گے. میں نے کہا جی کیمپین کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے بار رومز کھلوائیں. لاہور ہائی کورٹ کے پاس اتنے بڑے ہالز ہیں, کینڈیڈیٹ وہاں پہ وکیلوں کو وکلاء کو مدعو کرے, تو وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ اپنا اناؤنسمنٹ جس وکیل کے گروپ نے کرنی ہے وہ کرے. سارے صوبے میں بارز ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی کہ اب وہ جو لوگ آئیں گے اناؤنسمنٹ کرنے یا اکٹھے ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں کریں گے, مہمانداری ہاں کیا. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا جی کہ آپ یہ مہربانی کریں کہ نہ چائے اور نہ سموسے کی اجازت دے دیں, تو ساتھ کوئی میٹھا بھی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ رولز مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے, میں نے آپ کی اس خواہش کو نوٹ کر لیا ہے. تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ اگر کچہری کی حدود کے اندر چائے کے کپ کے ساتھ آپ ایک سموسہ اور ایک گلاب جامن یا برفی, تواضع اور مہمانداری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سارے دوستوں کی خواہش ہے اور آپ سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, تو میں نے کل اعلان نہیں کیا کہ میں مان کے جا رہا ہوں, میں نے کہا میں اس پہ سوچ سکتا ہوں, لیکن میں نے کہا پھر اگلی بات آ گئی
کہ جی لوگ دفتروں میں جب آتے ہیں تو کھانے کا اگر ہوگا اس پہ تو پابندی ہوگی تو پھر کیسے ہوگا. اور پھر مجھے یہ بھی تھوڑا سا شبہ ہوا کہ کچھ دوستوں کے دفتر جو ہیں وہ چھوٹے ہیں. 1 مہینے کا الیکشن ابھی 1.5 مہینہ رہ گیا. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اب کنالوں کے دفتر لینے جا رہے ہیں کرائے پہ. اچھا, لوگ اب کنالوں پہ اتنا پیسہ اکٹھا کر, اتنا لوگ جو ہے اس الیکشن کو سپانسر کرنے والے لوگ اتنے ہوتے ہیں. تو میں نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ شیڈیول جس دن میں نے دیا ہے اس الیکشن کا وہ ہم نے دیا ہے 15 ستمبر کو. میں نے کہا 15 ستمبر والے دن جس وکیل صاحب کا ایڈریس جو ہے نا وہ بار کے پاس درج ہے وہ اپنا آفس وہاں سے شفٹ نہیں کر سکتا. ہاں, وہ وہاں سے اپنا آفس شفٹ نہیں کرے گا. اس کا آفس وہی ہے جو بار کے پاس رجسٹرڈ ہے. اس نے جو کمپین کرنی ہے اسی آفس میں کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس فین روڈ پہ یہ پارکنگ کی کنال جگہ پڑی ہے, یہاں تمبو لگ جاتے ہیں, کناتیں لگ جاتی ہیں, میوزک چلنا شروع ہو جاتا ہے, فائرنگ ہوتی ہے, لوگ کھانے کھاتے ہیں, کھابے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سب دوستوں سے کہا کہ اس کی میں قطعی طور پہ اجازت نہیں دوں گا. جس نے یہ کرنا ہے اس نے اپنے رسک اینڈ کاسٹ پہ کرنا ہے. دیکھیں آپ کا تعلق قانون کی عملداری والے پیشے سے ہے. آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں. ساری عمر آپ اسٹیٹ کے ساتھ لڑتے ہیں. اور آپ نے جیسے شروع میں فرمایا ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ جہاں وکلا کی اپنی ذات آتی ہے تو وہاں قانون کی عملداری جو ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. میں اس کو رد نہیں کرتا. دیکھیں ہر پیشے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کا جو شعبہ ہے صحافت اور آپ سینئر صحافی ہیں, آپ ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگوں سے ملتے ہیں. 100% ڈاکٹرز آپ کو پروفیشنل نہیں ملتے, 100% انجینئرز آپ نہیں کہہ سکتے پروفیشنلز ہیں ایسے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, کھلے دل سے کی کہ ایون آپ کے بھی شعبے میں کالی بھیڑیں ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, ہم بھی جانتے ہیں. اب اس میں یہ گزارش ہے کہ لیکن وکیل جو ہے اس کا پرسیپشن, میں نے اب ان سے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے کے ہاتھ میں فون ہے, آپ الیکشن پہ فائرنگ کرتے ہیں, وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. What kind of message we are giving to our nation? ہمارا رول تو اس ملک کو بنانے میں ہے. ہمارا رول جو ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ رہا ہے. آئین, دستور, قانون ہر جگہ ہم نظر آتے ہیں, اس کی عملداری میں نظر آتے ہیں. سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ مضبوط بار ہی ایک آزاد عدلیہ کی ضمانت ہے. مضبوط اور باصلاحیت بار. اگر بار کی پالیٹکس میں پیشہ ور وکیل نہیں ہے, پروفیشنل نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس سے ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ سارے کا سارا متاثر ہوتا ہے. تو جب تک بار کی قیادت باصلاحیت اور پیشہ ورانہ قیادت نہیں ہوگی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو سکتی ہے. اچھا سر, آپ نے جو 2 بار یہ بات کی کہ وکلا کے الیکشن کے دوران جب بعد میں فائرنگ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اور اندھا دھند اور آتشی اسلحے سے فائرنگ کی جاتی ہے. اگر اس مرتبہ کوئی وکیل, کوئی کینڈیڈیٹ اس میں پایا گیا تو پھر کیا اس کے لیے سزا ہوگی؟ دیکھیں جی, اگر تو وہ پری پولنگ ہے تو پری پولنگ میں تو ہی شیل اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. Nobody should entertain any kind of doubt about it. I mean it, I will do it. ٹھیک ہے. اور اگر الیکشن ڈے پہ ایسا ہوتا ہے تو میں اس کا الیکشن کا ریزلٹ روک لوں گا, پہلے کاروائی کر کے حسب ضابطہ اس کو ڈسکوالیفائی کروں گا, وہ پھر جائے اگلے فورم کے پاس. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب سر اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی وکلا آپ کو سن رہے ہیں, الیکشن کی شفافیت کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. الیکشن کو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں سب سے پہلا قدم تو یہی ہے کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ جو کل پنجاب بار کونسل میں میٹنگ ہوئی جس میں جناب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ملک آصف نسوانہ صاحب تشریف لائے, لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر محترم مبشر رحمان صاحب تشریف لائے, ہم نے وہاں صرف چائے پانی پہ بین کی بات نہیں کی. آئی واز اوپن ٹو دیم اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ یہ جو کتاب پڑھی ہے میرے سامنے, اس کتاب کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ جو منتخب قیادت ہے اس کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو, یہ جو پراسپیکٹو کینڈیڈیٹس میرے سامنے بیٹھے ہیں میں نے ان سے بھی درخواست کی کہ الیکشن کے عمل کو غیر متنازع بنانے کے لیے, شفاف بنانے کے لیے میں اوپن ہوں, آپ مجھے اپنی تجاویز دیں, جو تجاویز اس قانون قاعدے کے اندر ہوں گی میں ان پہ عمل کروں گا. اور کل وہاں صرف چائے پانی پہ بین اور کھانوں پہ بین اور فائرنگ پہ بین کی بات نہیں ہوئی, وہاں پہ ڈیٹیل میں باتیں ہوئی کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ کس فارم کا ہونا چاہیے, وہ کہاں سے چھپنا چاہیے, اس میں کالم کتنے ہونے چاہیے, اس کی ریکارڈنگ آپ پنجاب بار کونسل سے لے سکتے ہیں ثبوت کے طور پہ. تو دیکھیں شفاف اور
جو ہے نا شفاف الیکشن کے لیے جو قانون قاعدہ ہے اس کو اگر آپ فالو کریں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اور بار آپ کے ساتھ ہو اور آپ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ اقدامات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے. سر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور باقی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ یہ جو وکلا کا الیکشن ہے یہ 5 سال بعد ہوتا ہے اور میرے جیسے پروفیشنل آدمی جس کا پہلے کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یہ اس کے ناتواں کندھوں پہ بوجھ ضرور ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے اس کا احساس ہے. اور میں تو اس سوچ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ مجھے اگر کوئی تنگ کرے گا اور مجھے لگا کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا تو میں اس عمل سے باہر نکل جانا زیادہ مناسب سمجھوں گا بجائے اس کے کہ میں اس آفس کو مس یوز ہونے دوں یا اب یوز ہونے دوں. یعنی آپ کو کوئی پریشر آیا کسی آئی ول فیس دیٹ اور اگر مجھے لگا کہ میرے بس میں یہ نہیں ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ریٹرننگ آفیسر کہلاؤں یا میں بطور ریٹرننگ آفیسر کے کام جاری رکھوں. پھر مجھے چاہیے کہ میں یہ آفس چھوڑ کے چلا جاؤں. ابھی تک کوئی ایسی چیز گلے شکوے آتے ہیں لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری خوش بختی یہ ہے کہ آسن بھون صاحب کو میں نے بہت پازیٹو پایا ہے. انہوں نے مجھے پوری شفقت اور سرپرستی کی یقین دہانی کرائی ہے اور ایک گروپ ان کا ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ احسن بھون صاحب کے پاس گئے ہیں لوگ آپ کی شکایتیں لے کر کہ جی ہمیں ٹھوکی جا رہے ہیں اور ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو دوسرا گروپ ہے پروفیشنل گروپ جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں وہ ابھی تو پراسپیکٹو کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں اب تک کے اقدامات پہ تسلی بخش کمنٹس دے کے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تو الیکشن کبھی لائف میں لڑا نہیں ہے. میں بیسیکلی ان کے لیے آسانیاں دے رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ وشی سرکل ہے. وشی سرکل ایسی ہے کہ جب آپ اپنے الیکشنوں پہ اس کو آفس آف پروفٹ نہیں, آفس آف آنر نہیں, آفس آف پروفٹ سمجھ کے آتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس آفس کو مس یوز کر کے اپنے اس پیسے کی جسے کہتے ہیں نا ریکوری کرنا, جب آپ وہ کرتے ہیں نا تو پھر ایک مضبوط بار کا جو عدلیہ پہ چیک ہوتا ہے وہ آپ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. آپ کس سے آنکھ ملا کر بات ہی نہیں کر سکتے. تو جب ایک وشی سرکل پھر اس طرح سے بنتا ہے کہ پھر وہاں پہ جو ہے نا ہمیں ہر شعبے میں چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جب آپ کو وکلا آپ کا انتخاب پروفیشنل ہونے کی وجہ سے کریں گے, آپ نے اس پہ کوئی اتنی بے جا انویسٹمنٹ نہیں کی ہوگی, آپ اس کو آفس آف آنر سمجھ کے آئیں گے, تو اس صورتحالات میں جو آپ کی قیادت بار میں بیٹھے گی اس کا جو عدلیہ کے ساتھ تعاون ہوگا وہ بھی اور نوعیت کا ہوگا. اس میں کوئی ایکسٹرینیس کنسیڈریشن نہیں ہوگی. جو نظام عدل ہے اس کی فراہمی میں جتنے نقائص ہیں اس کے جو اسباب ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور وہ جو باصلاحیت منتخب قیادت ہے وہ ہماری عدلیہ کی آزادی کی بھی ضامن ہوگی. بالکل صحیح ہے. چیئرمین پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ کسی نے ہوائی فائرنگ کی, کسی نے قانون ہاتھ میں لیا, کسی نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی, بڑے بڑے کھانے دیے, سٹیکر لگائے, بینرز لگائے, فلیکسیں لگائیں, تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا, اس کو سزا ملے گی, اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی, چاہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آسما جہانگیر گروپ سے اس کا تعلق ہو, چاہے اس کا تعلق پروفیشنل گروپ سے ہو, یا چاہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہو, سب کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہوگی. یہ اعلان کیا ہے امجد پرویز صاحب نے اور میں نے اس حوالے سے پچھلے 2-3 دن میں یہ کاروائیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں جس میں لاہور ہے, ننکانہ صاحب ہے, مختلف ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جن نامور وکلا جو ہیں انہوں نے بینر لگائے تھے تو ان تمام بینرز کو اکھاڑ دیا گیا ہے اور بلا تفریق اکھاڑا گیا ہے. میں امجد صاحب یہ ایک سوال کروں گا, آخری سوال ہے میرے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کا الیکشن بایو میٹرک سسٹم کے تحت ہوتا ہے تو پنجاب بار کونسل کا الیکشن بھی بایو میٹرک کے تحت ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کچھ سال لگے. جی مجھے دیکھیے میں نے نا جب ابھی شیڈیول نہیں بھی آیا تھا تو صرف آگاہ ہونے کے لیے کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے تب بھی سارے پنجاب کے پراسپیکٹو کینڈیڈیٹس کو, بار کے صدور, سیکرٹریز, سٹنگ ممبر پنجاب بار کاؤنسلز, ان سب کو ایک سے زیادہ دفعہ کھانے پہ مدعو کیا پنجاب بار کاؤنسل. ان کی مہربانی ہے, وہ بڑی دور راجن پور سے لوگ آئے, حاصل پور سے لوگ آئے, اٹک سے لوگ آئے, تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سارے لوگ تشریف لائے ہیں, بات سننا چاہ رہے ہیں, آراء دینا چاہ رہے ہیں. اب اس میں یہ گزارش ہے کہ جو اس کا ہے آپ فرما رہے تھے بایو میٹرک والا ایشو,
اسے ہم کہتے ہیں کہ وکلا کی جو ووٹر لسٹیں ہیں نا ان کو کیو سہولت کے ایک پروسیس کے ذریعے سے اپڈیٹ کیا ہوا ہے. وہ جب میں لوگوں سے ملا تو مجھے پتا چلا کہ کچھ بارز ہماری ایسی ہیں جہاں پہ وہ 40% ابھی ہوا ہے اپڈیٹ سسٹم. وہ پنجاب بار کونسل کے پاس اعداد و شمار ہیں, آپ لے سکتے ہیں, اور وہ ڈکے چھپے اعداد و شمار نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ سارے اعداد و شمار ہم نے ڈسکس کیے پاکستان کی تمام بار ایسوسی ایشنز کے صدور کی موجودگی میں, الیکٹڈ کیبنٹس کی موجودگی میں, اور جو لوگ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں ان کی موجودگی میں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ بارز ایسوسی ایشن ایسی ہیں جن کی جو کیو سہولت ہے وہ 40% ابھی ہوئی ہے, کسی کی 80% ہوئی ہے, کسی کی 60% ہوئی ہے. اچھا, لاجیکلی اسپیکنگ جن جن بار ایسوسی ایشنز کے الیکشن ہو گئے ہیں اس کیو سہولت کی بنیاد پہ, اور وہاں پہ ایک کیبنٹ نے سرو کر لیا اور دوسری کر رہی ہے, وہاں پہ کوئی اعتراض کرے تو اس کا اعتراض میں رد کر سکتا ہوں کہ آپ کے ضلع میں یہ الیکشن اس سہولت کے تحت 2 دفعہ ہو چکا ہے, تو میں اسے پنجاب بار کونسل میں لاگو کروں گا. پھر بھی میں نے پاکستان بار کونسل سے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے مانی کہ آپ مجھ کو یہ ڈسکریشن دے دیں قانون میں کہ جہاں مجھے لگے کہ بے شک وہاں کیو سہولت ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کیو سہولت پہ نہیں ہیں. جیسے مجھے پتا چلا کہ میں خود کیو سہولت کے ذریعے سے رجسٹرڈ نہیں ہوں, میرے 67 لا آفیسرز میں سے کوئی 47 کیو سہولت پہ نہیں تھے. مجھے پتا چلا کہ حامد خان صاحب کی جو رجسٹریشن ہے وہ کہیں پچھلے دنوں میں ہوئی ہے. مجھے پتا چلا اشتر اوصاف صاحب کی ہوئی ہے. مجھے بڑے بڑے وکلا کا جب پتا چلا یار کہ اتنے بڑے نام جو ہیں, ہاں, تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ مجھے یہ ڈسکریشن دے دی جائے. تو وہ میں بغیر کسی تنازع کے دوستوں کی, اور میں نے کل ان سے لے لی ہے, رائے بھی لے لی ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ 100% نہیں ہے اور احتمال ہے کہ کوئی ووٹ ڈالنے سے رہ جائے گا, اس میں نے کیو سہولت کی جو کنڈیشن ہے اس کو ریلیکس کرنا ہے. میں اس کو پبلک کر رہا ہوں, کل میں نے پبلک کر دیا تھا. تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کا کوئی گلا شکوہ جو ہے وہ کسی دوست کو نہیں ہوگا. جب کیو سہولت پہ سارا کچھ اپڈیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد بایو میٹرک والا جو عمل ہے, ہاں, بلکہ جب مجھے پتا چلا کہ سینئر وکلا جو ہیں وہ کیو سہولت پہ نہیں ہے, تو میں نے کل پنجاب بار کونسل کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ بار کا الیکشن آ رہا ہے, وہاں پہ 80+ کے سینئر وکلا تشریف لاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. میں نے انہیں کہا کہ آپ 3-4 کاؤنٹر لگا دیں اس الیکشن ڈے پہ تاکہ وہ آئے ہوں ووٹ ڈالنے, تو آپ ان کی کر کے تو رجسٹریشن کر لیں. ہاں سر, یہ اب ووٹر 1 نومبر کو اس کی پولنگ ہونی ہے, تو ووٹ کاسٹ کرنے والے کے لیے, کیونکہ بہت یہ شکایات بھی آتی ہیں جی ہمارے اتنے ووٹ غیر ضروری طور پر مسترد کر دیے گئے, ووٹر کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے تو کس طرح اس کا ووٹ ویلڈ ہوگا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو ماضی میں الیکشن ہوئے 2020 سے پہلے کے الیکشن, اس میں آپ کو یاد ہوگا اشفاق صاحب کے نا, میں بھی بطور ووٹر کے جاتا ہوں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اتنی بڑی بک چھپتی تھی جس میں 200 کینڈیڈیٹ کا نام ہوتا تھا, 250 کینڈیڈیٹ کا نام ہوتا تھا, 7 سیریل لکھا ہوتا تھا. ووٹر جاتا تھا, وہ اس 200 پیجز کی بک کو کھول کے اس میں سے اپنا کینڈیڈیٹ ڈھونڈتا تھا. احمد اویس صاحب کے دور میں لاسٹ جو الیکشن ہوا ہے 2020-25 والا, اس میں ایک اچھا تجربہ ہوا کہ بار کے سارے نمائندگان نے بیٹھ کے, اس میں احمد اویس صاحب بھی تھے, احسن بھونڈ صاحب بھی ضرور ہوں گے کیونکہ اس پہ کوئی تنازع نہیں ہوا تھا, تو ان سب بڑوں نے بیٹھ کے ایک کنسنسس کیا کہ بجائے 200 پیجز کی ایک کاپی پبلش کرانے کے, جتنی سیٹیں جس ڈویژن کی ہیں آپ اس کا 1 پیجر بنائیں, اس 1 پیجر پہ صرف کالم خالی ہوں اور 16 کالم ہوں, ووٹر اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کا نام لکھے اور آگے اس کو کک کرے. کراس کرنا یا کک وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو کراس کرے. اس پیج پہ گنجائش ہی نہیں ہے 17ویں کینڈیڈیٹ کے. جی, آپ نے یہ فارم جو ہے اس کو فل کرنا ہے, اس کی سہولت کے لیے پہلے تو اس کو اپنے کینڈیڈیٹ کا نام پتا ہوتا ہے, نہیں بھی پتا ہوگا تو ہم پولنگ بوتھ کے اندر ایک فلیکس لگائیں گے جس پہ وہ لسٹ موجود ہوگی, اس پہچان, اور اسی سے دیکھ کے تو وہ اس کو انٹر کرے. شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے جی, شناختی کارڈ اور اس کے ساتھ جو آپ کا بار کا کارڈ ہے یہ لانا ضروری ہے. ادروائز ووٹ کینسل. جی, ادروائز وہ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا, اس کو بیلٹ پیپر جاری نہیں ہوگا. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ سر. جی بالکل, امجد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو ریکویسٹ کی ہے لاہور بار کے صدر مبشر حمان چودھری صاحب نے کہ جب دور دراز سے وکلا ان کو اناؤنس کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت ان کو کوئی چائے پانی تو دینا ہوگا. انہوں نے بڑے ہی معصومانہ انداز میں یہ ریکویسٹ کی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, چیئرمین پنجاب بار کونسل امجد پرویز صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ سوچا جا سکتا ہے, یعنی اس پر ابھی وہ
مشاورت کریں گے یقیناً تو میں بھی شاید ان کو یہ اجازت مل جائے. ادروائز الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور لائے بھی جا رہے ہیں, اور بلا تفریق اگر کسی نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. یہ واضح کر دیا ہے امجد پرویز صاحب نے. ادروائز پھر کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.